अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। पाकिस्तान के कई मसाइल हैं और जब बात करने का मौका आए तो समझ में नहीं आता कि पहले किस मसले पर बात की जाए, लेकिन मईशत शायद सबसे अहम मामला है। एक आम आदमी भी इससे जुड़ा है, पूरा मुल्क इससे जुड़ा हुआ है। तो मईशत के हवाले से जो आदाद शुमार हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के, वो मुतज़ाद आदाद शुमार आ रहे हैं और IMF का कहना यह है कि 24.8% महंगाई की शरह इस साल रहने की तवक्को है और रवां साल वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 26% महंगाई की शरह रहेगी। IMF का कहता है कि महंगाई की शरह अगले साल 12.7% तक आने की तवक्को है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि ये शरह 15% तक आ जाएगी और इसी तरह से शरह नमू के हवाले से भी मुतज़ाद बातें हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो कुछ भी मईशत के साथ होना है उसके लिए 4-5 फैक्टर्स हैं जो ये इदारे बयान कर रहे हैं कि जिनको मद्देनज़र रखना होगा और इन पर काम करना होगा। सबसे पहला बताया जा रहा है कि सियासी इस्तेहकाम अगर मुल्क में होगा तो मुल्क में मईशत संभल पाएगी, वरना नहीं संभल पाएगी। एक्सचेंज रेट को हमें काबू में रखना होगा। इसके अलावा अजनास और ऑयल की कीमतें अगर बैनुल अक़वामी मार्केट में कम होंगी तो हमें फ़ायदा होगा, नहीं होंगी तो मईशत को संभालना हमारे लिए मुश्किल होगा, महंगाई कम करना मुश्किल होगी। तो इसमें 2 फैक्टर तो ऐसे हैं जो हमारे बस में हैं, यानी एक्सचेंज रेट को हम किसी तरीके से बहरहाल अब तो IMF का हमसे मुतालबा भी है कि एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट बेस्ड रहना चाहिए। तो असल में एक ही फैक्टर है कि सियासी इस्तेहकाम पैदा कर लिया जाए और अगर ये पैदा नहीं किया जाएगा तो मुल्क की मईशत जो अभी भी ज़बू हाली का शिकार है, आने वाले वक्त में भी इसके लिए बड़े मसाइल होंगे। लेकिन इस वक्त अगर देखें तो तहरीक इंसाफ, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया सबके दरमियान एक रस्सा कशी किसी कैफियत है और ये रस्सा कशी किसी भी सूरत में कम से कम मईशत के लिए तो बेहतर नहीं है, मुल्क के लिए तो है ही नहीं बेहतर। मोहतरम जनाब नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मोहतरम जनाब अली गौहर बलोच साहब हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब अहमद ओवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब, सर आलमी इदारे बता रहे हैं, वैसे तो हमें ख़ुद पता होना चाहिए कि सबसे की फैक्टर है सियासी इस्तेहकाम। अगर ये नहीं होगा तो इस वक्त तकरीबन 10 करोड़ के करीब लोग खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम उन्हें फीड नहीं कर पाएंगे। मसूद बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आलमी इदारे बताएं ना बताएं, हमें खुद पता होना चाहिए। हमें तो खुद मालूम होना चाहिए। और आलमी इदारों की तादाद बयानी भी उसके पीछे अपने उनके मकासद होते हैं और आलमी इदारों के आदाद शुमार या उनकी इनायात या उनका करम या उनके हमारे लिए कर्ज़े या उनके हमारे लिए इमदाद, ये सब कुछ ऐसे नहीं होता है कि उन्हें हमारे लिए मोहब्बत का कोई दर्द उठा है, वो हमें इससे भी बदतर हालात में देखना। सर लानत भेजिए उन पर। हम अपने तौर पर जो कुछ कर सकते हैं, आपने 2 चीज़ों की निशानदेही की है और उसमें बुनियादी बात यही है कि क्या सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में आ सकता है। तो फिर हमें जाना इस बात पर होगा कि सियासी अदम इस्तेहकाम क्यों पैदा हुआ। बुनियादी सबब ये है कि सियासी अदम इस्तेहकाम क्यों पैदा हुआ। मेरा अपना ख़्याल ये है कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि कायदे आज़म के बाद, बल्कि कायदे आज़म के साथियों को भी नहीं बख्शा गया और सियासी अमल पाकिस्तान में एक लिहाज से ममनू करार दे दिया गया और गैर सियासी अनासर ने सियासत पर, सियासी मामलात पर, सर्विसेज के लोगों ने ऐसा कब्ज़ा किया कि वो हम उससे बाहर नहीं आ सके हैं। सर सिर्फ एक ही तरफ क्यों, ये जो नारे लगाया करते थे वोट को इज़्ज़त दो के, वो जो नारे लगाया करते थे जमहूरियत की बहाली के, वो जो नारे लगाया करते थे कि जमहूरियत सबसे पहले है, तो वो तो सब फिर आप देख रहे हैं कि किस तरफ खड़े हैं। गुज़िश्ता 3-4 साल का आप इहाता कर लीजिए, बल्कि आप 2013 के बाद से आप देख लीजिए। वोट को इज़्ज़त देने वालों ने वोट को इज़्ज़त दी है, अपना प्रेसिडेंट वापस ले आए हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी जमहूरी जद्दोजहद के बाद, बेहिसाब कुर्बानियों के बाद अपने पार्टी के सदर का इक़्तिदार बहाल किया है जी। आपको ये कम लगता है? इससे बड़ा सियासी इस्तेहकाम आपको कोई और नज़र आता है? नहीं, वो जो था ना कि एहतिसाब होगा, ये होगा, वो होगा, एहतिसाब हो गया ना, कुछ हो गया, एहतिसाब तो हो गया। आपने देखा है कि जनाब हमारे इफ्तिखार चौधरी ने एहतिसाब का अमल शुरू किया था बहुत सुस्त रफ्तारी से, जिसको साकिब निसार ने तेज़ किया और रगड़ा दिया सबको।
اور اس کے بعد جو ہے یہ بعد بھی باقی کسر جو ہے عمرتہ بندیال نے پوری کی. اب احتساب کا سلسلہ چل رہا ہے احتساب کا سلسلہ. جناب علی گوہر بلوچ صاحب, بڑی باتیں سنتے تھے سر, پچھلے آپ کے جو مخالفین تھے ان کی حکومت کے دور میں اتنے ہزار ارب قرضہ بڑھا دیا. اب پاکستان کے مقامی قرضوں میں, صرف مقامی قرضوں کی بات کر رہا ہوں, یہ بین الاقوامی کی بات نہیں کر رہا, 4622 ارب کا اضافہ ہو گیا. مجھے ذرا بتائیے گا کہ سر 3 مہینے ہو رہے ہیں اب آپ کی حکومت کو, اخراجات کم کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے کہا تھا کابینہ بڑی محدود رکھیں گے, ابھی پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نہیں بات کر رہا اس وقت کہ آپ اپنی اپوزیشن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہ تو بتائیے نا کہ اخراجات کہاں کم کیے, کیسے سکھ کا سانس لیں ہم لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پچھلے وہ 11 مہینے کی 12 مہینے کی ہماری حکومت تھی اور اس کے بعد اب آپ نے بتایا کہ 3 مہینے کی اتحادی حکومت ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت کی بڑی اچیومنٹ ہے کہ جو ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا اور جس کے وجہ سے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا تھا, اور پچھلے 11-12 مہینے کی حکومت نے IMF پروگرام کو کامیاب کیا, جس کو کہ معاہدے کرنے کے بعد سوبتاج کیا گیا. پھر جس طرح سے پاکستان کی سیاست میں انتشار پھیلایا گیا حتیٰ کہ ہم لوگ 9 مئی کے واقعات کی طرف پھر بڑھ گئے, اور اس کے بعد اب جو حکومت بنی ہے تو وہ یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے کہ جو پاکستان کو کہتے تھے, جن لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا, اور ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور ڈیفالٹ ہو جائے گا, تو پاکستان الحمدللہ ڈیفالٹ نہیں ہوا. نہ سر, کسی کی خواہش نہیں تھی, معاف کیجیے گا علی بھائی, ریکارڈ کو درست رکھیں. IMF پروگرام کو کس نے سبوٹاج کیا؟ آپ اپنے مخالفین کی بات کرتے ہیں, آپ اپنی گورنمنٹ میں خود دیکھیں, مفتاح اسماعیل نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, اسحاق ڈار صاحب نے سبوٹاج کیا تھا, اور پھر ڈیفالٹ کے دہانے پر لا کر آپ نے جس طرح سے معاہدہ کیا, اب اس کے ثمرات ہمارے سامنے. تو یہ باتیں چھوڑ دیں نا, میں آپ سے ایک سیدھی سی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اب تک حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے کوئی 1 2 3 اقدامات تو کیے ہوں گے نا. سب سے پہلے معیشت ہے نا, تو بتائیے وہ کیا ہیں؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اقدامات ہیں. کابینہ کا جو سائز ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کابینہ کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے پہلے جو بھی حکومت بنتی تھی نئی گاڑیاں خریدی جاتی تھی, بہت سارے اخراجات کیے جاتے تھے, اس پر وزیر اعظم صاحب نے پابندی لگائی ہے, یہ بھی ایک قدم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مہنگائی میں بھی قدر کمی آئی ہے. یقینی طور پر آٹے کے ریٹ کم ہوئے ہیں, سبزیوں کے ریٹ کم ہوئے ہیں, روزمرہ چیزوں کے اشیاء کے ریٹ کم ہوئے ہیں, کچھ چیزوں کے بڑھے بھی ہیں. لیکن یہ اگر آپ کہیں کہ ہم بہتری کی طرف نہیں بڑھے, جس ملک کی معیشت کو تباہ کیا گیا, جس ملک کے اندر 9 مئی کے واقعات کیے گئے, جس حکومت نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے, جو جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئے کہ ہم پاکستان میں مائنز بچھا کے گئے ہیں, اس ملک کی معیشت کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے. چیلنجز بہت بڑے بڑے ہیں, اور یقینی طور پر ان چیلنجز پر قابو پانے کے لیے وقت درکار ہے, اور اس پر یہ اتحادی حکومت جو ہے وہ گامزن ہے. ہاں, کس قدر کامیابی ہوتی ہے, ہماری دعائیں ہیں, ہماری کوشش ہے کہ اللہ کرے کہ ہم ان تمام چیلنجز پر قابو پا سکیں جس کا اس وقت پاکستان کو سامنے, اگر احمد اویس صاحب آپ سے ناراض بیٹھے بھی, چاہے وہ معیشت کے استعمال, آپ اس وقت جو گفتگو فرما رہے ہیں سارا الزام تو آپ ان پہ ڈال رہے ہیں. آپ آئے تھے مہنگائی ختم کرنے کے لیے, پی ڈی ایم حکومت میں مہنگائی بڑھا کر گئے, آپ قرضے کم کرنے آئے تھے, آپ قرضے بڑھا کے گئے. اس وقت بھی قرضے میں نے ابھی بتا دیا 4622 ارب تو لوکل قرضہ آپ کے اوپر ہو گیا ہے, انٹرنیشنل کی تو ابھی بات ہی نہیں ہے. اب احمد اویس صاحب آپ سے ناراض بیٹھے ہوئے, آپ ان سے ناراض بیٹھے ہوئے, تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ اس میں بہتری کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہتری آئے گی کہ جب دیکھیں جی ذرا مجھ سے پوچھا ہے. ہاں علی گوہر صاحب, میں احمد اویس صاحب سے کر لیتا ہوں. احمد اویس صاحب, اب اس ایسی صورتحال میں جہاں پہ وہ آج بھی 9 مئی کا ذکر کر رہے ہیں, جہاں پر وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے, یعنی کہ آپ کی حکومت کو لانا وہ ملک کے مسائل کی وجہ ہے, تو ایسے میں تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوتے سر. تو کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ آگے بجٹ آنے والا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی حکومتوں کی طرف, اپوزیشن کی طرف, پارلیمنٹ کی طرف. جی, یہ ایک جھوٹی الزام تراشی اور یہ دشنام درازی جو ہے, اس کو جب تک ختم نہیں کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے,
تو ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. آپ سوچئے تو صحیح. چلیے یہ جو کہہ لیں 2021 کیونکہ 2022 میں تو پھر یہ سارا کرائسس شروع ہو گیا اور وہ نو کانفیڈنس موشن اور یہ سب سلسلہ آ گیا اور ان کی حکومت آ گئی اور حکومت کی کارروائی ہمارے سامنے 16 مہینے کی. 2021 کا سال جو تھا وہ ایکسکلوسیولی وہ پی ٹی آئی کا ان کی کنٹرول میں تھا. اور آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, میں نہیں کہتا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ریکارڈ لے لیجئے کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو پاکستان کی ہسٹری میں ایور ہائیسٹ تھے 28 بلین ڈالرز. یہ ان کے ریکارڈ پہ ہے. جی یہ مفتاح اسماعیل صاحب کی پریس کانفرنس تھی, وہ اس میں انہوں نے بتایا تھی ساری چیزیں. دیکھیں نا. جی ہاں. اچھا, ایکسپورٹ ایور ہائیسٹ 37 بلین ڈالر کی, اور ہمارا گروتھ ریٹ جو تھا وہ 6% تک پہنچ گیا ہوا تھا. یہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ یہ تباہ حال تھی تو فلاں تھی, اور 16 مہینے میں کیا کیا؟ کیا مہنگائی کی وہ آپ کو تناسب کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی کمپیریزن ہے کہ جو 16 مہینوں میں مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچی؟ اور اس مہنگائی کے عالم میں آٹا بانٹتے ہیں تو اپنا گھر دیکھتے ہیں. اس آٹا بانٹنے کے اندر 20 بلین یہ روپیز کا گھپلا کر گئے. یہ انہی کے آدمی ایکس پرائم منسٹر شاید خاقان عباسی صاحب نے باقاعدہ ٹی وی کے اوپر آ کے یہ بات کی, اور آج تک اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکے, نظر ملا کے نہیں بات کر سکتے یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں, کیونکہ وہ جو کھایا ہوا پیسہ وہ کیسے نکلے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیں, یہ جب تک یہ نیتیں صاف نہیں ہوں گی, جب تک آپ سیاست میں آئیں گے پیسہ بنانے کے لیے اس نیت سے, پاکستان کے حالات کبھی سدھریں گے نہیں. جب تک کمٹمنٹ ہمارے آج کے حالات یہ ہیں کہ انتہائی کمٹمنٹ کے ساتھ جب تک نہیں آئیں گے, ڈسپیشنیٹ ہو کے اپنے سیلف کو مائنس کر کے پاکستان کو بچانے کے لیے, اس کی معیشت کو بچانے کے لیے اور سیاسی استحکام کو پیدا کرنے کے لیے کوئی کانکریٹ, کوئی بڑے ڈیسائسو سٹیپس لینے پڑیں گے. سر 100% آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. انسٹیبلٹی کی بات کریں, 100% ایگری کرتا ہوں. ایک بات آپ کی بتانا. جی ایک بات سن لیجئے. جی یہاں پہ جو آپ نے سیاسی استحکام کی بات کی, میں آج بھی ان سے کہتا ہوں کہ ان جو نامساعد حالات ہیں یہ حکومت والے ہیں. یہ آج آفر کریں کہ تمام بلا تخصیص تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ان کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بنائیں کانسٹیٹیوشن کو بیس بنا کر, آن دی ٹچ سٹون آف کانسٹیٹیوشن, کہ پاکستان کے آئین سے ہم قسم کھاتے ہیں. سر راؤنڈ ٹیبل تو ہو جائے گی, لیکن رائٹ لیفٹ نہیں کریں گے. آپ کا ماننا بہت ضروری ہے. کل مصدق ملک صاحب نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں, تناؤ میں کمی لائیں. لیکن اپنا جو ٹویٹ تھا جو آپ نے کیا تھا مشرقی پاکستان کے حوالے سے, اس کو ریوزٹ کریں تو کنڈیشنل گفتگو کے آثار پیدا ہوتے ہیں. بہرحال یہاں پر میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ مہنگائی میں اس وقت کمی آ رہی ہے. میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کے زمانے میں چاہے وہ ریزروز ہوں, چاہے وہ زراعت ہوں, چاہے وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو, سب نے 30 سال کے ریکارڈ توڑے تھے. میں اس پر بھی بالکل کنونسڈ ہوں کہ یہ حکومت بھی کچھ نہ کچھ بہتر کر لے گی. سیاسی استحکام ہو یا نہ ہو, نمبرز میں تبدیلی نظر آئے گی. لیکن نہ آپ کے زمانے میں سسٹینیبل گروتھ تھی, نہ اس زمانے میں سسٹینیبل گروتھ کے کوئی آثار موجود ہیں. جو آپ نے کہا وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنے آپ کو مائنس کر کے آنا ہوگا. نذیر لغاری صاحب, لیڈرشپ کا فقدان مسلسل موجود ہے. ایک لیڈر جو معاشرے کو ٹھیک کر سکے, معیشت کو ٹھیک کر سکے, وہ سوچ ہی موجود کہیں نظر نہیں آتی. ابھی یہ تو کہہ تو رہے ہیں کابینہ کا سائز کم ہے, لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی سے منتیں ترلے ہو رہے ہیں کہ جی آپ کابینہ میں آئیں, 10-12 وزارتوں کی بات کر رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ لیڈر جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے یا لیڈ ہوتا ہے. ہاں, لیڈ کرتا ہے. لیڈر نے بہرحال لیڈ کرنا ہے. یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے. اس نے قائل کرنا ہے یا اس نے قائل ہونا ہے, اس نے آگے بڑھنا ہے یا اس نے سرنڈر کرنا ہے. اور دوسری بات کہ راستے اس نے کھولنے ہیں یا اس کے لیے کوئی اور آ کر راستے کھولے گا. اگر دروازے بند ہیں تو بند دروازوں کو کون کھولے گا؟ لیڈر. اور لیڈر نے یہ بات کرنی ہے. یہ بات اگر ذہن سے نکال دی جائے کہ جناب میرے اس اقدام کا نتیجہ یہ نکلے گا, اگر میں نے ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ خراب ہو جائے گا اور میں پھر کبھی کسی کو ہاتھ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گا, تو نہیں ہو سکتا.
آپ کو بہرحال جانا پڑتا ہے ڈائلاگ کے لیے. آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں. ڈائلاگ کے لیے کوئی بھی تیار ہے کیا؟ میں چلیں عمران خان نہیں ہے تیار, کیا اس وقت شہباز شریف صاحب ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری سیریس ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہوں, اور وہ اس سلسلے میں کچھ پیش رفت بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر دونوں طرف سے فریق راضی ہوں تو میرے خیال میں وہ ایک میز بھی بچھا سکتے ہیں. اچھا چلیں, پھر میں آپ کو نا فیصل کریم کنڈی صاحب کی کچھ گفتگو سناتا ہوں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے. کہتے ہیں سنیں ذرا. طریقہ ہے وہ مذاکرات کے لیے, یعنی 9 مئی والے جو ہیں وہ حکومت میں آ گئے, ان کو نہیں آنا چاہیے. NRO کے علاوہ بات کیجئے, تو یہ طریقہ ہے. اگر زرداری صاحب سیریس ہیں تو ان کے گورنر صاحب کیا گفتگو فرما رہے ہیں؟ وہ اس موقف کو وڈرا کر دیتے ہیں, تو پھر ان کے لیے بارگیننگ آپ کے پاس کون سی چیز ہوگی جس پر بارگین کریں گے؟ بات یہ ہے کہ کچھ شرائط وہ رکھتے ہیں, کچھ شرائط وہ رکھتے ہیں, پھر آگے بڑھیں. میں کہتا ہوں کہ یہ شرائط جو ہے ان کو کم کیا جا سکتا ہے, دونوں طرف سے کم کیا جا سکتا ہے. وہ بھی بہت سخت. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لیڈرشپ کو نہیں چھوڑنا, لیڈرشپ کو مائنس کریں, اس کے بعد آ کے ہم سے مذاکرات کریں. اس کا مطلب اور کچھ نہیں ہے نا. مائنس اب تک ہوا ہے کوئی مائنس؟ تو اگر زرداری صاحب سنجیدہ ہیں, اپنی غلطی سے تو ٹوٹل بھی مائنس ہو سکتا ہے. سر اگر زرداری صاحب سنجیدہ ہیں تو ان کے گورنر صاحب جو یہ گفتگو کر رہی ہیں, گورنر صاحب کا معاملہ اپنے عزیز کے ساتھ ہے. وہ دونوں کے دونوں خالہ بھائی ہیں, ایک گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہے اور ایک چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہے. دونوں کے دونوں ایک اپنے بھائی ہیں بھائی, اور دونوں کے دونوں ایک ہی زبان بولنے والے ہیں. پشتونو, ہزارہ, گوجری, اپنا کوہستانی, پشتو اور سرائکی صوبے کے مجموعی دونوں بھائی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ, ایک گورنر ہیں ایک وزیر اعلیٰ ہیں. تو ان کو آپس میں مل کر بیٹھ کر طے کرنے میں مسئلہ نہیں ہوگا. مگر اگر زرداری صاحب سنجیدہ ہیں تو ان کے گورنر صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں تو زرداری صاحب کی سے الائن نہیں ہے. زرداری صاحب نے وہ مشورہ بھی نہیں دیا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مشورہ نہیں ہو سکتا ہے زرداری صاحب کا. زرداری صاحب کے سامنے وہ ساری صورتحال بھی ہے. ان کو اور آگے بڑھنا چاہیے. پریزیڈنٹ ہاؤس کے دروازے کھولے, آپ کہیں کہ جی آئیں, یہ بالکل کسی شرط کے بغیر آپ بھی آ جائیں, ہم بیٹھتے ہیں, اس کے بعد بیٹھ کر شرائط بھی طے کرتے ہیں اور ماڈلٹیز بھی طے کرتے ہیں کہ مذاکرات کیسے ہونے چاہیے. اب کوئی ہے نہیں بیچ میں, اور وہ زمانہ نہیں رہا کہ نواب رسول اللہ خان آ جاتے, مولانا شاہ منورانی آ جاتے, یا سردار عبدالقیوم خان آ جاتے, یا کوئی اور آ جاتے. اب وہ زمانہ نہیں رہا. ایک مولانا فضل الرحمان ہے, وہ بھی نہ فریق ادھر بنتے ہیں نہ ادھر بنتے ہیں, جناب شیخ ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. تو یہ صورتحال بھی ہے. میں کہہ رہا ہوں ایسے میں کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنا چاہیے. سر سنجیدہ کوئی نہیں ہے, سنجیدہ کوئی نہیں ہے تو آپ استحکام کی بات ہی نہ کریں نا, پھر کوئی سیاسی استحکام. رونا بھی نہ روئیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سنجیدہ نہیں ہے تو سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ آپ کی معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ آپ کی یہ طرز زندگی ہے اس میں کیا تبدیلی آئے گی؟ آپ کے 10 کروڑ انسان جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. آپ انتظار کریں کہ مزید 5 کروڑ لوگ اور نیچے چلے جائیں اگلے 3-4 سال میں, پھر کیا رہے گا باقی؟ ابھی آپ حکومت کی گفتگو سن لیں, ابھی سن لیں. جی علی گور بلوچ صاحب, آپ بتائیے کہ بغیر مذاکرات کے تو ممکن ہی نہیں ہے کچھ. اب میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں, آپ جو گفتگو کر رہے ہیں, مصدق ملک صاحب نے گفتگو کی, ذرا وہ بھی سن لیجئے. سر جی آپ ڈکٹیٹ کر لیں یا مذاکرات کر لیں, یہ آپ کا تو معاملہ نہیں ہے نا. قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو قانون کے مطابق سزا دے دیجئے, عدالتوں میں لے کے چلے جائیے. لیکن آپ کہیں کنڈیشن رکھیں کہ جناب یہ طریقہ کار اختیار کریں پھر آ کے بیٹھیں ہمارے ساتھ, تو سنجیدہ تو آپ بھی نہیں ہیں سر. علی گور صاحب. مسعود رضا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں یقیناً ظاہر ہے وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے. 2-3 پوائنٹ ہے. ابھی مجھ سے پہلے آپ بات کر رہے تھے تو میرے دوسرے بھائی بول پڑے اس میں جلدی سے. فرمائیں سر. میں گزارش کرتا اور آتے ساتھ ہی انہوں نے بچھاڑ کر دی کہ جناب کرپشن والے ایشو کو اٹھا دیا. جس سیاسی پارٹی میں فرا گوگی کے ذریعے کرپشن ہوتی رہی وہ ہمیں آئینہ دکھائیں گے کہ ہمارے دور میں کرپشن ہوئی ہے. جن لوگوں نے القادر ٹرسٹ کو کھا گئے اور اربوں روپے ہڑپ کر گئے, وہ کہتے ہیں کہ ملک میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے. ہم تو ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ملک میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے. ذرا اپنا گریبان بھی جھانک لیں کہ اس گریبان میں کس طرح سے آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے تار کیا ہے, اس ملک کو کس بدحالی کی طرف پہنچایا ہے. اور میں بالکل, آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن 9 مئی کے واقعات کرنے والی سیاسی پارٹی نہیں ہو سکتی.
9 मई जैसे पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला करने वाले लोग इस मुल्क के हमदर्द नहीं हो सकते। और जो मुसद्दिक मलिक ने क्या कहा है, उसने तो बल्कि मैं कहता हूँ कि इंतहाई अदब से और बड़े आहिस्ता अल्फाज में रिक्वेस्ट की है कि भाई अब भी नजरसानी कर, उन्होंने कहा है कि चलिए जी हम आप पे गद्दारी ये नजरसानी करने के लिए तैयार नहीं है। हम आपको गद्दार नहीं कहते, लेकिन आप जाएं अपने ट्विटर अकाउंट को रिविजिट करें, करना भी चाहिए उन्हें, लेकिन ये मुज़ाकरात की कंडीशन नहीं हो सकती। आप 9 मई का बार बार जिक्र कर रहे हैं। नहीं सर 1 साल हो गया, 9 मई वालों को या तो सजा दे दें या छोड़ दें। आप ये क्योस में मुल्क को नहीं रख सकते। आपने बड़ी अच्छी मेरी गुजारिश सुने ना, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि 9 मई वाले लोगों को जो है वो मतलब है कि सजा दे दें। असल में बात ये है कि सहूलतकारी वाला तसलसल ख़त्म ही नहीं हो रहा। 9 मई वालों को काफ़ी महीनों से स्टे ऑर्डर मिल चुका है कि उनके केस की हेयरिंग ही नहीं हो सकती। 9 मई वालों की सहूलतकारी की जा रही है। 9 मई वाले बाहर से अपने ना सिर्फ ट्रोलिंग करने वाले अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं, बल्कि उस पार्टी का जो बानी है उसके भी जो ट्विटर है ना, उसको वो मतलब है कि तस्लीम भी करते हैं, कहते भी हैं कि हमने की है, और उसकी तरदीद करने के लिए भी तैयार नहीं है। आप जरा 1 मिनट रुक जाइएगा अली भाई, आपने फिर कह दिया सहूलतकारी। वजीर आजम ने 28 मई को कहा अदलिया की काली घड़ी इमरान खान को जमानत देने के लिए मीटिंग्स करती है। उन्होंने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। इस वक्त आप भी अदलिया पे तनकीद कर रहे हैं। आप लेकर आने वाले हैं जी इन्वेस्टमेंट, मुल्क में आके हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। वजीर आजम समेत उनकी जमात, आप समेत कह रहे हमारे मुल्क की अदलिया ठीक नहीं है, इधर इंसाफ नहीं मिलेगा। आप चाह क्या रहे हैं सर मुल्क के साथ? मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो 9 मई के वाकयात में लोग मुलव्वस हैं उनको अब तक सजाएं मिल जानी चाहिए, अदालत पे एतबार नहीं मिलने चाहिए थे, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। नहीं अलीगढ़ अदालत पे आपकी पार्टी को एतबार नहीं है। अदालत पर एतमाद है, लेकिन मेरा फिक्रा मुकम्मल होने जी। 9 मई वाले लोगों को स्टे ऑर्डर नहीं मिलने चाहिए थे, उनको सजाएं मिलनी चाहिए थी। सर जी आप जज नहीं है ना, पीटा जाता है कि बेगुनाह। मेरी बात तो मुकम्मल होने देना भाई, मेरी गुजारिश तो मुकम्मल होने जी जी कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों का ढंडोरा पीटा जाता है कि वो बेगुनाह है, उन बेगुनाह लोगों को आज तक जेलों से बाहर होना चाहिए था, जो ये क्लेम करते हैं कि बेगुनाह, अगर वो वाकई बेगुनाह है तो। जब आप केसेस को चलाएंगे ही नहीं, चलने ही नहीं देंगे, तो बेगुनाह नहीं होगा, सजावार को सजा नहीं मिलेगी। जब सजावार को सजा नहीं मिलेगी तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? जो लोग इस सारे वाकयात के मास्टरमाइंड था, जो लोग इस सारे प्रोग्राम में सहूलतकारी करने वाले थे, जो लोग उनको उकसाने और भेजने वाले थे, आज तक किसी एक बंदे को भी सजा नहीं मिली। चलिए मैं ये हमारा ये गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं, जिस वजह से मुझे सिर्फ एक बात जरा क्लियर कर दीजिए। आप वजीर आजम ने भी कहा उन्हें अदलिया पे एतबार नहीं, दूसरे दिन उन्होंने कहा जी मैं पुरानी बात कर रहा था, हालांकि कोई पुरानी बात नहीं थी। सुन लीजिए, वो उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप भी कह रहे हैं सहूलतकारी हो रही है, आप भी अदलिया की तरफ उंगली उठा रहे हैं, तो हुकूमत को अदलिया पे एतबार नहीं है, मान लूँ ये बात? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सहूलतकारी किसी एक एंड से नहीं हो रही, ये हमारे पाकिस्तान की बदबख्ती है। सहूलतकारी कई जगहों से हो रही, मसलन इसमें इन्वेस्टिगेशन के इदारे भी हैं, इसमें प्रोसिक्यूशंस भी हैं, इसमें सियासतदान भी शामिल हैं, इसमें बाहर के भी कई एलिमेंट्स हैं। चले तो फिर मैं ये मान लूं कि हुकूमत की रिट नहीं है, आज भी होती थी, अपने इदारों के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, ये मान लूं? हुकूमत का काम फैसले करना नहीं, वो अदालतों का काम है। हमारा सहूलतकारी आपने कह दिया ना इदारों से हो रही है, भाई FIA से हो रही होगी, नैब से हो रही होगी, पुलिस से हो रही होगी, तो हुकूमत की रिट अपने इदारों पे नहीं है, एक एतबार नहीं है अदलिया के ऊपर, एक ये रिट नहीं है, तो हुकूमत कर क्या रही है? वैसे साहब आपके पास आता हूँ, मगर एक ब्रेक मुझे लेना है। अब वो कह रहे हैं कि जी सज़ा नहीं हो रही, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो छूट गए, छूटे भी नहीं है तो जेल में बंदे, तो इसका मतलब है कि वो कसूरवार तो हैं। तो वो जेलों में क्यों है आपकी क़यादत ना, ज़रा वो जानना चाह रही। एक ब्रेक के बाद उनको बताइए ज़रा प्लीज़। वेलकम बैक। अदलिया पे हुकूमत को एतबार नहीं, अदलिया के अलावा जो इदारे हैं हुकूमत के, उसके ऊपर हुकूमत का कंट्रोल नहीं, इसलिए हुकूमत के मुखालफिन को सपोर्ट मिल रही है, सहूलतकारी मिल रही है, हुकूमत बेबस है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब, उनकी जमात, वो कह रही है कि सारी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ है, हम अपने वजूद को ज़िंदा रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं और सब हमारे ख़िलाफ़ हैं। ब्रेक से पहले अहमद ओवैस साहब,
علی گوہر بلوچ صاحب نے کہا کہ اگر آپ کی قیادت جیل کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے قصور نہیں ہیں، قصور ہے آپ کا، سزائیں نہیں مل رہی تو اس کے پیچھے سہولت کاری ہے. تو کیوں ہے آپ کی قیادت 1 سال سے جیل کے اندر؟ اگر بے قصور ہوتے تو باہر آ چکے ہوتے. دیکھیے ابھی تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا، میں ان کے ساروں کا جواب دے دوں، کیونکہ انہوں نے تاریخ سے بھی اور فیکٹ سے ہٹ کے جو باتیں کی ہیں. ابھی جس طرح آپ نے فرمایا، دیکھیے 1 سال سے یہ 9 مئی کا جو آرکیسٹریٹڈ پلان تھا اس کے تحت جو گرفتاریاں عمل میں آئیں، اور وہ 1 سال سے وہ قید ہے. کہ کسی کو ٹرائلز کے علاوہ جو گرفتاری ہوتی ہے نا، وہ سزا نہیں کہلائی جاتی. وہ بے گناہ اندر ہے جب تک کہ ٹرائل سے، کیونکہ ٹرائل کے بعد وہ اگر بری ہو جاتا ہے تو وہ سال اس کا یا 2 سال اس کے وہ کہاں گئے زندگی کے. اب یہ کہہ رہے ہیں، ابھی یہ فرما رہے تھے آپ کے سامنے، بلوچ صاحب بھی بڑے زور اور جذبے سے بات کر رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں وہ عدالت نے سٹے دے دیا، وہ کیا کریں. سوال یہ ہے کہ عدالت نے کب سٹے دیا ہوا ہے؟ عدالت نے تو یہ کہا کہ جب تک سپریم کورٹ اس کا فائنل فیصلہ نہیں کرتی ہے آپ پورا ٹرائل کر کے اپنے فیصلے سنا دیں. سزا کے اوپر عمل درآمد جو ہے اس کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر ہوگا. تو آپ تو آج تک ٹرائل ہی مکمل نہیں کر سکے. دیکھیے نا، بڑا کلیئر فیصلہ ہے، اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. یعنی آپ جاری رکھیں، ہم فیصلہ بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے، آپ جاری رکھیں اور آپ پورا مکمل کر لیں. صرف اس کے اوپر عمل درآمد آپ فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ہم فیصلہ کریں گے. فیصلے کے اوپر عمل وہ ہم کریں گے کہ سزا دینی ہے یا نہیں دینی بعد میں، کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ پاکستان کی ہسٹری میں، دنیا کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ 9 مئی سے میرے خیال میں کئی 100 گنا بڑا واقعہ جو ہے وہ سقوط ڈھاکہ تھا، کیا نہیں تھا؟ پاکستان 2 لخت ہو گیا. اس سے بڑا کون سا واقعہ تھا؟ اس واقعے کے اوپر تو آپ نے یوم سیاہ نہ منایا، اس کو 9 مئی کو یوم سیاہ منا رہے ہیں آپ. پھر اس کے بعد ایک اس سے بڑا واقعہ ہوا 9 مئی سے، اور بڑا واقعہ ہوا جب سپریم کورٹ کے اوپر آپ نے حملہ کیا. اس کا تو یوم سیاہ کسی نے نہ منایا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ایک بات کو پکڑ کے اچھالا جا رہا ہے فضول کا، اور ساری دنیا میں جو ہیومیلیشن ہوئی ہے، ساری دنیا میں جنگیں ہاری بھی جاتی ہیں. 9 مئی بھی قابل مذمت، عدالت پر حملہ ہوا وہ بھی قابل مذمت، اور جو ہمارا بازو ہم سے الگ ہوا وہ تو غم کا دن ہے. اس سے بڑا تو غم کا دن ہی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں. غم کا دیکھیں نا، مگر سر یہ بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں اندر موجود ہے، کیا جا سکتا ہے اس کو. آپ سوچیں تو ایسا بھی تو ہے نا. ابھی شاہ محمود قریشی صاحب بھی اندر دوبارہ چلے گئے، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ عدالت نے ان کو چھوڑ دیا، پھر ان کے اوپر کیسز بن گئے، پھر 9 مئی کے مقدمات بن گئے. اب کہیں جا کر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیے نا، وہ ان کو مقدمے کے اندر کر چھوڑا، اور کوئی ٹرائل نہیں، کوئی کچھ نہیں. سزائیں دے رہے ہیں تو وہ نامکمل ٹرائل کے اوپر سزا دے رہے ہیں، اپیلیں بھی فیصلہ نہیں ہو رہی. سوال یہ ہے کہ اور دنیا میں آپ نے اسلامی شریعہ کا مذاق اڑایا، آپ نے قرآن و سنت کا مذاق اڑایا. جب عدت کے ختم ہونے کے 6.5 سال کے بعد آپ عدت کے اوپر سزا دے رہے ہو کسی کو. کبھی آج تک دنیا میں سنا یہ؟ بہرحال سر یہ کیس تو ایسا کیس ہے جس پر خود حکومت میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، کر ہی سمجھتے ہیں اس معاملے کو، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نذیر لغاری صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے ذرا علی گوہر بلوچ صاحب، جو احمد اویس صاحب فرما رہے ہیں کہ بندہ چھوٹ جاتا ہے، آپ پھر کسی مقدمے میں اندر کر دیتے ہیں، ضمانتیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کابینہ پنجاب کابینہ بیٹھی کہتی ہے کہ جی اب ہم نے فیصلہ کیا ہے، وہ ہم اپلیکنٹ بنیں گے. اس سے پہلے آپ کہتے تھے کوئی کیس ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، عدالتیں جانیں ان کے کیسز جانیں، ہم کوئی انتقام پر یقین نہیں رکھتے. لیکن اب تو آپ کیسز بنا رہی، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اندر کیوں ہیں؟ نہیں،
آپ کیسز کو انتقامی کارروائی نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے جو کیس بنتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں وہ تو بالکل کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں، بے شک نہیں ہے. جنہوں نے پاکستان میں جلاؤ گھراؤ کیا. ابھی احمد اویس صاحب نے حوالے دیے، تو احمد اویس صاحب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پی ٹی وی پر حملہ کس نے کیا تھا، سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کس نے کھودی تھی. اس وقت تو 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا تھا، اور جب سپریم کورٹ کے اندر آپ لوگوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی، اس کے باوجود آپ ریڈ زون میں داخل ہوئے تھے. جن لوگوں نے پشاور کا ریڈیو اسٹیشن جلا دیا تھا، جن لوگوں نے شہداء کے مجسموں کو توڑ دیا تھا، کیا آگے بڑھنے کے لیے چیزوں کو بھولنا پڑتا ہے، چیزوں کو بھولنا پڑتا ہے. سزائیں سب کو بہت زیادہ مل چکی ہیں، بہت کچھ ہو گیا ہے، ملک کو سزا نہ ملے، آگے بڑھنے کی بات کریں. آپ پھر بہت پیچھے چلے گئے. 9 مئی کافی ہے کہنے کے لیے، آپ پھر بہت پیچھے چلے گئے. سر ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انتقامی کارروائیاں اس کو نہ کہیں. میں نے ان کی بات دیکھیں، یہ وہ تسلسل ہے. یہ 9 مئی وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. وقت کرتا ہے یہ کڑیاں اگر آپ ملائیں تو یہ ہاں برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سلسلہ بہت 2013 سے چل رہا تھا، جب لاک ڈاؤنز لگ رہے تھے، جب دھرنے دیے جا رہے تھے، جب چائنا کے صدر کا وزٹ ڈیلے کیا گیا، تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا تھا نا. اس وقت سپریم کورٹ آپ لوگوں کی حکومتوں کے درمیان کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا نا، کہیں نہ کوئی خرابی موجود رہی ہوگی نا، اس کی تشخیص کر لیجئے. پھر چلے میں آگے بڑھتا ہوں نا. آپ کہہ رہے ہیں انتقام نہیں. حکومت کی کارروائیوں کو انتقام نہ سمجھا جائے لغاری صاحب، لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ نیب کے قانون میں ایک آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی گئی، اور ترمیم یہ کی گئی کہ اب نیب جو ہے، جو پہلے نیب کسی کو پکڑتی تھی تو 90 دن اپنے پاس رکھتی تھی، انہوں نے BDM حکومت میں کر دیا کہ جی 14 دن رکھے گی، ابھی کر دیا جی 40 دن رکھے گی. اگر نیب کا کوئی آفیسر غلط کیس بنائے گا تو اس کی سزا انہوں نے 5 سال کر دی تھی، اب وہ کر دی 2 سال. اور اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جی توشہ خانہ کے نئے کیسز آئیں گے، غداری کے مقدمے بنیں گے، کرپشن کے مقدمے بنیں گے. پنجاب حکومت نے کابینہ میں بھی اسے منظوری لی ہے. تو یہ سب کچھ انتقامی کارروائیاں، ان کو ہم تصور نہ کریں. اور قوانین کے ساتھ، یعنی وہ نیب جس کو انہیں ختم کرنا تھا، اس کے قوانین کو تبدیل کر کے اپنے مطابق تیار کیا جائے. بات یہ ہے کہ پوری سوسائٹی ایک پولرائزیشن کا شکار ہے جی، اور ہر کوئی اپنی اپنی پوزیشن لے چکا ہے، اور تمام ادارے، افراد، گروہ، جماعتیں اپنی اپنی پوزیشن لے کر کھڑی ہوئی ہیں. مجھے انتہائی ادب اور احترام سے کہنے دیجئے کہ عدالت ہماری جو عدلیہ ہے اس نے ایک پوزیشن لے لی ہے. اسی طرح سے سیاسی جماعتوں نے اپنی اپنی پوزیشن لے لی ہے. جب یہ صورتحال ہو اور سوسائٹی اس حد تک پولرائز ہو جائے کہ آپ ایک دوسرے کی نیتوں پر شک کرنے لگیں تو پھر معاملات بڑے گڑبڑ ہو جاتے ہیں. اچھا 9 مئی پر آتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں باقی بات کو. 9 مئی کو ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. میں 10 مئی کو اسلام آباد میں تھا. 9 مئی واقعہ ہوا، میں یہاں کراچی میں تھا، اگلے روز میں وہاں پہنچا. میں نے بہت کچھ دیکھا بھی تھا. میں صرف یہ عرض کرتا ہوں، اسلام آباد میں کوئی خاص اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے تھے، لیکن GHQ پر گئے تھے. اور بات یہ ہے کہ جب آپ نے گرفتار کر لیا کسی کو تو FIR درج ہوئی ہوگی. جی، FIR درج کرانے کے بعد کا جو پروسیس ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور آپ کے لیے بائنڈنگ ہوتا ہے کہ آپ 14 دن کے اندر اپنا چالان پیش کریں. آپ نے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا، کتنے FIR ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کے خلاف چالان پیش ہوئے ہیں. پھر چالان پیش کرنے کے بعد انویسٹیگیشن کے نتائج کیا آئے، انویسٹیگیشن کے نتائج کورٹ میں گئے، پھر پراسیکیوشن کیا ہوئی، پراسیکیوشن کے بعد ٹرائل کیا ہوا، اس کے بعد جو آرگومنٹس کیا ہوئے، وکلا نے کیا مباحث کیے، اور اس کے بعد کیا نکلا، کورٹس نے کیا فیصلے دیے. یہ سارے کا سارا معاملہ غائب ہے. 1 سال تک یہ معاملہ غائب پڑا ہوا ہے. جب 9 مئی ہوا تب PDM، اس کے بعد نگران، اس کے بعد یہ موجودہ حکومت، ابھی تک یہ سارے معاملات سامنے نہیں ہیں. جو لوگ جیل میں ہیں ان میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو اس عمل میں شریک رہے ہوں، یقیناً ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس عمل میں شریک نہ رہے ہوں. تو اب ان کا جو نہیں رہے ہیں ان کی جیل کس کھاتے میں جائے گی، یا ان کا اس طرح کے حالات میں رہنا. اب تک جب تک کہ وہ مجرم ثابت نہ ہوں میں انہیں معصوم سمجھوں گا، چاہے کوئی بھی ہو. لیکن جب تک آپ سزا نہ دیں، کورٹ کوئی اپنا فیصلہ دے، اس وقت ہم ان کو جیل میں رکھے رہیں. آپ تو قتل کے ملزمان، اس میں حکومت کچھ نہیں کر سکتی کیا؟
نہیں حکومت بہت کچھ کر سکتی ہے نا. میں یہی عرض کر رہا ہوں, میری گزارش سنیں. دوسری طرف ایک وہ فریق ہے جس کے اوپر یہ ہے, تو سمپلی یہ کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے جان نہیں چھوٹتی ہے پی ٹی آئی کی, نہیں جی ہمارا کیا واسطہ, ہمارا اس سے جان نہیں چھوٹتی. صحیح بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ثبوت کے طور پر تو یہ بات ہے کہ جب ہائی کورٹ میں دوبارہ پیش ہوئے, ایک دن تو ہائی کورٹ میں گرفتار ہو گئے اور 9 مئی ہو گیا, کیونکہ 9 مئی کو پیش ہوئے تھے اور 9 مئی کا واقعہ ہو گیا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو بھیجا, بلایا, گڈ ٹو سی یو کہا اور ایک ریسٹ ہاؤس میں بھیجا, اور اس کے اگلے دن کہا کہ جائیں آپ کورٹ میں جا کر پیش ہوں. کورٹ میں پہنچے تو یہ کہا تھا کہ 9 مئی اس لیے ہوا کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا, اگر مجھے دوبارہ گرفتار کرو گے تو دوبارہ 9 مئی ہوگا, یہ کہا تھا. اس کا مطلب یہ کہ اون کر رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہم نے کیا ہے. تو اس سارے پروسیس کو کہاں آگے چلایا گیا؟ یہ نہیں ہوا ہے. حکومت اپنی جگہ پر جہاں کھڑی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, پی ٹی آئی جہاں اپنی جگہ پر کھڑی ہے ٹھیک نہیں ہے, دونوں نے ٹھیک نہیں کیا. اور یہ کہ 9 مئی ایک واقعہ ہے جو ہوا ہے, اور بے شمار انسٹالیشن. تو سر ساری زندگی 9 مئی پہ اٹکے رہیں, سال بہت بڑا وقت ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی پر ناٹ کے رہیں, لیکن آپ اس سے چشم پوشی نہیں کر سکتے. تو آگے نکلنا اب کس کا کام ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ 4 دفعہ فارمیشن کمانڈر, آخری دفعہ تو یہ فارمیشن کمانڈر, اس سے پہلے کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جناب ہم نہیں اس کو نظر انداز نہیں کریں گے. بالکل. تو وہ کیا پھر کوئی سپرویژن کا سسٹم ہے کہ جا کر کوئی دیکھے؟ پھنسے ہوئی کیوں ہے حکومت اس معاملے کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے لیے تو یہ کام ہے نا کہ بتائے اپنے انہوں نے کیا انویسٹیگیشن کی, نتائج کیا کیوں نہیں کر پا رہی. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں, پیش کیے گئے, اب تو یہ سوال پیچھے رہ گیا نا, تو حکومت کی نااہلی ہے. یہ سوال تو پیچھے رہ گیا نا. اب تو سوال یہ بنتا ہے کہ بتائیں پھنسے ہوئے کہاں ہیں, کہاں اٹکے میں, کیوں آگے نہیں بڑھ پا رہے؟ ہو سکتا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ سسٹم بھی پولرائزڈ ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ بچے ہوئے ہیں, تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ ہر تک اداروں میں بیٹھے ہوئے اندر لوگ بٹے ہوئے ہیں, سیاست میں لوگ بیٹھے ہوئے, گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. انصاف کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں لوگ بٹے ہوئے ہیں, تو جب لوگ تقسیم ہوں گے تو یہ ساری صورتحال ہوگی. اب تقسیم ہے پورے ملک میں, ہر جگہ اداروں میں تقسیم, ہر لمحے ہر قدم پہ ہمیں تقسیم نظر آتی ہے. تو اس کو ختم کرنا ہے نا. گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں ایک بریک کے بعد, اور پھر یہ بات کرتے ہیں کہ اس تقسیم کا نقصان ملک کو تو ہو ہی رہا ہے اور بے انتہا ہو رہا ہے. کیا موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس تقسیم کو برقرار رکھتے ہوئے وہ اپنی مدت پوری کر سکے گی یا پاکستان کے لیے ڈیلیور کر سکے گی؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اس میں کوئی شک نہیں پاکستان پولرائزیشن کا شکار ہے, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان مقروض ملک ہے. آئی ایم ایف سے پھر قرضہ لے رہے ہیں, اور اس قرضے کے بعد ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, پیرس کلب, بائی لیٹرل, ٹرائی لیٹرل کنسورشیم, پرائیویٹ اندرونی قرضے, بیرونی قرضے, کچھ چھوڑنا نہیں ہے ہمیں. اور پھر اسی طرح سے معیشت کو آگے بڑھانا ہے, اور پھر ہم انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, لیکن ملک کے اندر انویسٹمنٹ والا ماحول. پاکستان کا واحد مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے اندر ڈالر آئے تاکہ ہمارا ایکسچینج ریٹ بہتر ہو, ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل حل ہوں, تو پھر غربت کم ہو. تو جناب گوہر صاحب آپ فرمائیے, یہ تو جو حالات ہیں ان کو تو ہم نے بڑا ڈسکس کر لیا, اب آگے بڑھنے کی بات کریں نا, کیسے آگے بڑھیں گے ان حالات کے ساتھ؟ اس کے لیے حکومت کوئی خاکہ تو ہمارے سامنے رکھے, کچھ تو اطمینان دلائے. دوست ممالک سے جو بات ہو رہی ہے, ایف آئی ایف سی کے ذریعے جو کوششیں ہو رہی ہیں, ہو ضرور رہی ہیں, لیکن یہ سسٹینیبل کیسے ہیں یہ تو یقین دلائیں نا ہمیں. تو کچھ اس پر تو روشنی ڈالیے کہ کیسے ہمارے یہاں غربت ختم ہوگی, مہنگائی ختم ہوگی, ملک کی معیشت بہتر ہوگی. اقدامات آپ کرتے چلے جائیں, لیکن حالات نہیں ہیں وہ. مسعود رضا, بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. جو ہمارے چیلنجز ہیں, جو ہمارے مسائل ہیں, اس کی تو آپ نے نشاندہی کی ہے, لیکن یہ بالکل اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ یہ چیلنجز اس سے پہلے بھی ہمیں درپیش رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی ہمیں چیلنجز ملے ہیں, ہماری حکومت نے ان چیلنجز پر قابو پایا ہے اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا ہے.
ظاہر ہے کہ یہ چیلنجز بھی بہت بڑے ہیں، لیکن جس طرح سے شبانہ روز، شہباز شریف صاحب اور پنجاب میں بالخصوص جو حکومت ہے اور باقی ہماری جو اتحادی پارٹیز ہیں ان کو ساتھ مل کے یہ حکومت شبانہ روز معیشت کی بہتری کے لیے کوشش کر رہی ہے. اگرچہ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا اور پھر ساتھ مہنگائی کی شرح کو بھی کنٹرول کرنا ایک مشکل ٹارگٹ ضرور ہے، لیکن جس طرح سے محنت ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور حکومت میں ان چیلنجز پر کافی حد تک قابو پا لیا جائے گا، مہنگائی کی شرح بھی نیچے آئے. مجھے شک نہیں ہے اس پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ سسٹینیبلٹی کی بات کر رہا ہوں سر. یہ پھر ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، ایک سوال ضرور اٹھتا ہے مسعود رضا، کہ جب بھی ہماری قیادت کا، جس میں کہ نواز شریف صاحب بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں، ہماری قیادت کا یہ سوال ضرور ہے کہ جب بھی ہم پاکستان کو معیشت کی پٹڑی پہ چڑھا دیتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ سارے پروگرام کو ڈی ریل کر دیا جاتا ہے، پھر ان قوتوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے پاکستان کے اوپر جو کہ پاکستان کی معیشت کو انعطاف پذیر کر دیتی ہے. تو اس چیز کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز میں یہ چیزیں طے ہونی چاہیے کہ پاکستان کی معیشت پر کوئی کمپرومائز نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ وقت جب ہم اپوزیشن میں تھے اور ہمیں دیواروں کے اندر چنوایا جا رہا تھا، جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے تھے، ہم نے تو اس وقت بھی تعاون کی پیشکش کی تھی اور مساق معیشت کی پیشکش کی تھی. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن پھر بھی پاکستان میں معیشت کا روڈ میپ بڑا کلیئر ہونا چاہیے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات کی، معیشت کا روڈ میپ. ذرا وقت میں آگے بڑھوں. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. خود نہیں بلاتی، ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. ہاں یہ جو آپ نے گفتگو کی نا، مجھے پتا ہے آپ ماضی کا حوالہ دے رہے ہیں. آپ کی حکومت آئی تو یقین کریں کہ آج ہمارے معاشی حالات یہ نہ ہوتے، حالات بہتر ہوئے. زرداری صاحب نے اپنا وقت پورا کیا، ان کی حکومت نے، ملک کے حالات بہتر ہوئے. آپ کی حکومت آئی، حالات بہتر ہوئے. ایک وقت آیا کہ جہاں پر عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو مفتاح اسماعیل صاحب نے بتایا کہ 30 سال کے ریکارڈ ٹوٹے، حالات بہتر ہوئے. لیکن پھر وہی کہ معاملات ڈی ریل ہو جاتے ہیں. آپ جتنی حکومتیں ہیں سب اس فیکٹر کو کہیں نظر انداز کر دیتی ہیں کہ سسٹینیبلٹی جو ہے وہ کیسے ہوگی. میرا آج کا بھی سوال یہی ہے کہ سر سسٹینیبل گروتھ کے لیے جو چیزیں چاہیے اس میں لیڈرشپ چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو بیٹھنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا. کرنا نہیں ہوگا، لیڈرشپ دکھانی ہوگی، کر کے ثابت کرنا ہوگا. احمد اویس صاحب، سر وہ دیواروں میں چننے کی کو یاد کر رہے ہیں، ان کو چنوایا جاتا تھا، آج آپ لوگ دیواروں میں چنوائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ملک کو تو آگے بڑھنا ہے نا. تو اب معاملات کو ٹھنڈا کرنا، آگے لے کے بڑھنا، کوئی لاہ عمل، کوئی روڈ میپ، کوئی حل آپ لوگوں کے پاس ہے؟ جی بالکل ہے، ہمارے پاس تو موجود ہے. دیکھیے نا، سوال یہ ہے کہ آپ پہلی بنیادی بات، آپ ڈبل سٹینڈرڈ کو چھوڑنے سے باہر نکلیں گے. ڈبل سٹینڈرڈ کیا ہے؟ ابھی آپ نے جس وقت یہ آپ کا یہ تیسرا دور شروع ہوا ہے تو ابھی آپ نے کہا کہ اس وقت ہماری ضرورت یہ ہے کہ ڈالر پاکستان کے اندر آئے. بے شک یہی آپ نے فرمایا نا. جی بہت بڑی جائز بات تھی. لیکن جب حکومت کے پرائم منسٹر اور نواز شریف اور یہ پرائم منسٹر جب یہ پاکستان سے ڈالر اربوں کی میں باہر لے جائیں اور باہر جا کے اپنی جائیدادیں بنائیں گے تو کون بے وقوف ہے جو پاکستان کے اندر آ کے ڈالر لگائے گا؟ کہ جب ہماری حکومت کرنے والے معاملہ پھر سیاسی ہو گیا. یہاں پہ اطمینان نہیں ہے. جی دیکھیں نا، سیاسی تو ہو. دیکھیں نا بات جو فیکٹس، میں فیکٹس بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. اسی طرح سے جو حالات ہمارے سامنے یہاں پر ہیں ابھی بار بار پھر 9 مئی کا ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ 9 مئی میں جو سزا جو پکڑے جاتے ہیں اور جو ثابت ہو جاتے ہیں ٹرائل کے اینڈ سزا ہونی چاہیے. سر یہ واقعی ملوث ہے. آپ نے بڑی اچھی بات سزا ہونی چاہیے، انہیں دیں سزا. آپ کے نزدیک سزا دیں آپ. بہت کم وقت ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی جب اپنے لوگ باہر پیسے لگاتے ہیں یہاں نہیں لگاتے. ابھی دیکھیں دبئی میں کیا، دبئی لیکس آئی. سر اس پر آپ کیا کہیں گے؟ 400 ارب میں سے 12 ارب ڈالر پاکستانیوں کے لگے ہوئے ہیں اور اس میں 2-3 خاندانوں کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے لگے ہوئے ہیں. ہمیں ان کا حساب کتاب نہیں کرنا ہے. ہم نے ان سے نہیں پوچھنا ہے کہ جو ملازمت پیشہ لوگ جن کی تنخواہیں 2 لاکھ 3 لاکھ ہوتی ہیں، ان کے جو اثاثے ہیں وہ کروڑوں کے ہیں. اگر بیرون ملک تو پھر ان سے بھی حساب پوچھنا چاہیے نا. ہمیں بات تو کرنی چاہیے یا بات نہیں کرنی. سر حل کیا ہے؟
نہ حال یہ ہے کہ آپ پہلے تو پولرائزیشن ختم ہو، یہ صورتحال ختم ہو کہ جناب ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کی باتیں، اس سے کم پر کوئی راضی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ دونوں اس ڈیڈ لائن پر کھڑے رہیں گے کہ جناب ہمارے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر ملک بھی نہیں بڑھے گا، ملک نہیں بڑھے گا۔ تو میں پہلی بات جو میں نے کی تھی اسی پر ختم کرتا ہوں۔ ملک کو لیڈرشپ چاہیے جو یہ نہ کہے کہ سب کریں، وہ کر کے دکھائے، اس کا فقدان ہے ملک کے اندر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔